तक आओ, डायरेक्ट तुम मुझे नहीं पा सकते। वो वास्ता क्या है? वह अतीउर रसूल, इताअत करो उसकी जिसे मैंने खातमुन नबीयीन बना कर भेजा। कल मैंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला, 4 दिन अच्छे गुजर गए। इधर लाइट लगी हुई होती थी, मुझे बंदा बंदा होता, ये अंदर और कोई भगा तो ये जो भी हुआ तो नवी लैनी है ना बाबा जी, मेरे तो ले लेने हैं पैसे। ठीक है, हुण सुकून है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आखना धी को सुनावा नू नू, मैनू पता है तो मेरा बिरा है इंसान तो इन्ना कश देनी है। इन्हों ही आख रहे हैं शायद तो सीधे गाबर है तो ये जिन्ना करने उन्होंने ही आख रहे हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे पता चलेगा कि आई कनेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि देखने से ही हमारा ताल्लुक है या सुनने से। मुझे कैसे पता चले? सिवाय ये जो 4-5 बंदे बैठे हैं इनके अलावा पीछे कोई पता नहीं चल रहा। आप सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, जो भी हैं आप जाने, वक्त का इमाम जाने। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। ये ऐसे ही है कि जैसे खाली मस्जिद में आप बिठा दें, उनके बंदे बैठे हैं आप पढ़ते हैं, तो कैसे बैठे हैं पढ़ते हैं। बहरहाल आप थोड़ा बताते रहिएगा कि आप बैठे। तो कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ज़ाती हदीयत ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। मैंने अपने तारुफ के लिए, अपने मेरे ही तारुफ के लिए मैंने इन 14 मुखर को फरमाया। तो अगर उस रब तक पहुँचना है तो उस रब तक पहुँचने के पहले दरवाजे का नाम दरे मदीना मुनव्वरा सुल्तानुल अंबिया का दरवाजा। रसूल के दरवाजे पे जाना होगा। रसूल के दरवाजे से ही हमारी गुफ्तगू चल रही थी इबादत और ताज़ीम पे कि ये जो ताज़ीम है ये शिर्क नहीं। ये जितनी भी ताज़ीम की किस्में हैं ये सभी की सभी उस अल्लाह की इबादत शुमार होंगी। क्यों? ज़ात हदीयत फरमा रही है वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह। अज़्ज़िम का मतलब है ताज़ीम। जो भी मेरी शआइर की ताज़ीम करे तक़वल्लाह से तक़वा का सबब बनती है। अब वो चीज़ शाइरुल्लाह में कौन सी? शायर कहा जाता है अलामत को, यानी जिसे देख कर कोई याद आए। अब जब हम आते हैं पल्ली वाले मुड़ना होता है, पहले निशानी लगी हुई थी वो फौजी साहब का सलाम लिखा हुआ है, शहीद कांस्टेबल जो है वो आपके उधर लगे, तो हमने निशानी रखी हुई थी जहाँ वो फौजी वाला वो लगा हुआ निशान, बोर्ड लगा हुआ। अब जो नया रोड बना है अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने वहाँ पल्ली वाले से आधा किलोमीटर पहले वो साइन बोर्ड लगा दिया है कि कुछ ये दूर फासले पर 395 गाफ पे। उस निशान की वजह से मुझे 395 भी याद हो गया, वहीला मैं तो पल्ली वाला याद रखे हुए थे। ठीक है जी। अब ये क्या है? यानी ये अलामत है जिसे देख कर कोई और याद आता है। ज़ात हदीयत फरमाती है इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। जो हज करने जाते हो, जो उम्रा करने जाते हो, मेरे इस काबा के करीब 2 पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां। तुम्हारे पाकिस्तान में, तुम्हारे हिंदुस्तान में माउंट एवरेस्ट, बड़ी बड़ी केटू, बड़ी बड़ी पहाड़ियां होंगी आपके पास, मगर याद रखना बड़े पहाड़ होने की वजह से नहीं, देखने में ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, मगर मैं पहाड़ होने की वजह से इनके इज्जत और एहतराम का हुक्म नहीं दे रहा, मैं उस निस्बत की वजह से दे रहा हूँ जो निस्बत मुझ अल्लाह की तरफ से। थोड़ा बेदार होंगे। सफा है, मरवा है पहाड़ी, है पत्थर है, देखने में एक छोटी सी पहाड़ी। आप तो उन्होंने शीशे में बंद कर दी है, बिल्डिंग बना दी है, ऊपर बना दिए हैं। वो पहले फ्लोर पे जाएं, दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं। मेरी तो दुआ इस अशरे में कबूल हो गई है। मैं दुआ करता रहा कि मुझे कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए मुझे
عمرے کی سرکار کی بارگاہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، میں دعا مانگتا رہا مسلسل، آج مجھے پتہ چلا کہ ہمیں عمرے کی سعادت ربیع الاول میں نصیب ہو رہی ہے، میری دعا قبول رہی ہے۔ آپ کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بارگاہ رسالت میں سلام عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ میری جانب رکھیں، توجہ میری جانب رکھیں۔ ہیں پتھر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھو، ان کی تعظیم کرو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، شعائر اللہ نہیں ہے، یعنی فقط شعائر اللہ یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ان شعائر اللہ میں سے دو یہ ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ پروردگارہ یہ پتھر ہیں، یہ پہاڑیاں ہیں، ان کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے کہ تیرے گھر کا طواف کرنے کے بعد ہم نے تیرے گھر میں لگا ہوا حجر اسود چوما، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے 7 چکر لگائے، ہم نے تیرے گھر کی چوکھٹ کو چوما، ہم نے یہاں مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد ہمیں 2 پہاڑیوں کے سامنے تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ کبھی کہتے ہو اس پہاڑی پہ چڑھ کے جاؤ، پھر کہتے ہو اس پہاڑی پہ چڑھ کے جاؤ، پھر کہتے ہو ادھر جاؤ، 7 چکر لگاؤ۔ پروردگارہ بتا تو صحیح یہ ان 2 پہاڑیوں کی تعظیم کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ذات ہدیت فرماتی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ایک وقت تھا، ایک ابراہیم تھا، ایک اس کی زوجہ ہاجرہ تھی، وہ اپنے بچے کے پانی کی تلاش کے لیے کبھی صفا پہ جاتی، اسے مروہ پہ پانی نظر آتا، وہ مروہ پہ جاتی، اسے صفا میں پانی نظر آتا۔ مجھے ایک نبی کی ماں کا ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی جانا، ایک نبی کی ماں کا ایک پہاڑی پہ جانا دوسری پہاڑی پہ جانا یہ اتنا پسند آیا، ان 2 پہاڑوں کی نسبت مجھ اللہ کی طرف ہو گئی۔ اب جو اس پہاڑی پہ جائے گا وہ پہاڑی کا نہیں، میرا عزت و احترام کر رہا ہے۔ تعظیم صفا کی ہے، تعظیم مروہ کی ہے، دیکھنے میں پتھر ہے، دیکھنے میں پہاڑی ہے، مگر ان پہ جانا میری عبادت ہے۔ پتہ چلا نہ پتھر دیکھا جائے گا نہ لکڑیاں دیکھی جائے گی، بات نسبت کی ہے۔ ہاجرہ اگر جائے اور جا کے پہاڑی پہ چڑھے وہ پہاڑ منسوب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، جہاں حسین آ کے کربلا دفن ہو جائے۔ ایک نبی کی ماں فقط گئی چند لمحوں کے لیے ایک پہاڑ پہ، وہ پہاڑ اتنا عظیم ہو گیا جہاں خود حسین آ کے بسا ہو کربلا کتنی عظیم ہو گئی۔ تو یہ تعظیم ہے۔ چاہیے فرماتے ذاتی فرماتے کر یہ ان جیسی علامات کہ جو تمہیں فلسفہ دے دیا نا، قرآن مجید نے فلسفہ دے دیا، فرمایا جو چیز بھی تمہیں میری یاد دلائے وہ تم کرتے جاؤ، میں اللہ اسے عبادت شمار کر دوں۔ اب علم کو اٹھاؤ، ہم کو علم دیکھ کے وفائے عباس یاد آتی ہے، وفائے عباس سے مولا عباس کا دین یاد آتا ہے، دین سے دین اہل بیت یاد آتا ہے، اہل بیت سے ہمارے دل میں بھی غرض ابھرتی ہے کہ ہم بھی حسین کے ساتھ با وفا ہو کے زندگی بسر کریں۔ علم اٹھانا، تازیانہ اٹھانا، مجلس میں آنا، سب کچھ یہ علامتیں ہیں اس رب کی یاد کی۔ پس جو عزاداری کی جس حیثیت کو اپناتا جائے وہ شعائر اللہ میں داخل ہوگا اور قرآن کی نگاہ سے عین عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اگر اس جواب کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے تو مل کے درود بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ بدایت علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ جو کچھ بھی ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر وہ علامت جو میری یاد دلائے وہ عبادت ہے۔ بس یہ جتنی تعظیم کرتے ہیں یہ سب کی سب ہمیں
دین خدا یاد دلاتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا ہمارا عبادت ہے۔ مگر آج مجھے تھوڑی سی 10-15 منٹ سخت باتیں بھی آپ کی خدمت میں کرنی ہے، کر دوں یا؟ جو آج تک پلی والے مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، امید ہے چھٹے سال بھی ناراض نہیں ہو گئے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے مکتب تشیع کا نظریہ ہم نے 6 مجلسوں میں کیا حاصل کیا؟ زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے مصطفیٰ بتا کر۔ زندگی اب تعظیم بھی عبادت ہے، یہ تعظیم بھی ویسے کرنا ہوگی جیسے اللہ کا نبی ہمیں اجازت دے کر گئے۔ جس طریقہ کار کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی وہ طریقہ کار ہم نہیں اپنا سکتے۔ اب کون کون سے طریقے ہیں جو ہماری عزاداری میں شامل ہیں اور ان چیزوں کا حکم رسول اکرم نے نہیں دیا؟ سب سے پہلی چیز جو دیکھنے میں ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض نادان دوست روز عاشور یا انہی ایام عاشورہ میں وہ پابند سلاسل ہوئے، امام سجاد علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو زنجیر ڈال دیتے ہیں، یا اسی طرح کے غم کی کیفیت میں مولا غازی علیہ السلام کے علم مبارک کے سامنے آ کے ان کی تعظیم میں جھکتے 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 اس قدر جھک جاتے ہیں، ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مولا غازی کے خالق کو سجدہ کیا جاتا ہوتا ہے۔ ایسا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، رسول کیا کہتے ہیں، وہ تو بعد میں، کیونکہ 2 شریعتیں، ایک ہماری اپنی ذہن کی اختراع ہے اور ایک وہ شریعت ہے جسے رسول اکرم لے کر آئے۔ ہم نے 6 مجالس میں نتیجہ نکالا ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جس کا رسول حکم دے کر گئے ہیں۔ تو میرا ان سجدہ کرنے والوں سے سوال ہے، یہ جو طریقہ کار اپناتے ہیں اس کی بھی ان کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے یا اپنی شریعت بنے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جو سوال کے حق میں ہیں وہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ اس طرح کے سوالات بھی ممبر سے بیان ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ مکتب تشیع کی ترجمانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور مجھے حسن بھائی جو ہمارے ساتھ میرے گاڑی میں ہوتے ہیں، وہ مجھے ایک جگہ میں نے یہی بحث کی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پولیس والے جو ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے نا، وہ کہہ رہے تھے مولوی تو اور گلاں کر رہے ہیں بھاری نہ دشیا تے اور نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا بس حسن بھائی نیاز پوری ہو گئی، میرا دشمن جان لے حسین کا اصل مذہب قرآن کے مطابق ہے، دنیا جو مرضی کرتی ہے۔ میں آپ کی ناراضگی، مجھے آپ کی ناراضگی ہے ہی نہیں، مجھے اس کی رضا چاہیے جس کے قول کو، جس کے نظریے کی ترویج کے بعد وقت کا امام کہے کسی ایک بندے تک تو ہماری حقیقی نظریات اور تعلیمات کو انہوں نے پہنچا دیا۔ کوئی اہل سنت دوست بھی ہے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ علم کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ کیوں میں یہ کیوں موضوع چھیڑ رہا ہوں؟ درد دل ہے۔ ویڈیو دیکھی میں نے فیس بک پہ، وہ بندہ آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے علم کو، اور ساتھ میں ایک صوفی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ کہتے دیکھو شیعہ بنو گے تو ایسے ہوگے، تمہیں علم کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تجھے علم کو سجدہ کرنے والے نظر آتے ہیں، دعائے عرفات پڑھتے ہوئے بین الحرمین زائر نظر نہیں آتے، تجھے شیعوں کی کوئی نماز نظر نہیں آتی، فلاں نہیں آتی، مگر چند لوگ اسی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خرافات ہمارے اندر نادانستی کی پر آ گئے ہیں، ہم سب کو مل کر ان چیزوں کو باہر نکالنا ہے۔ میں گزشتہ مجالس میں تعظیم ذوالجناح، تعظیم علم، تعظیم شبیہ سب کچھ ثابت کر چکا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی تم میں سے بندہ نہیں ہو سکتا جو مکتب تشیع کے عقائد پہ اس سے بڑی دلیلیں اس منبر سے بیان کر سکے۔ مگر یاد رکھنا
غلط انداز اپناؤ گے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ جو کچھ نجف کے دروازے سے علم حاصل کیا ہے وہ قرض ہے۔ جہاں جہاں علی کا مذہب بدلا جا رہا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم بول کر بتائیں علی کا راستہ اور ہے، یہ راستہ اور ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد والے محمد۔ سلطان الانبیاء کو اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب کو، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے اپنے ساتھ ہارون کو بھی لے کے جائیے اور جا کے فرعون کو ہدایت دیں، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو کہا قولا لهم قولا لینا، پتہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، ادھر سے میرا حضرت موسیٰ جیسا نبی ہے، جذبات تو ہو جائے گا۔ پنجابی میں سرائکی میں کہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھوڑا ٹھٹا رہا میں اس سے نہ ہو جائے، تو لہٰذا یہ جو سخت باتیں ہیں نا میں بھی بڑی پیار محبت سے آپ سے کر رہا ہوں، وَإِلَّا جذبات بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا انداز گفتگو کو جان بوجھ کے بدل رہا ہوں تاکہ گفتگو پہنچے اور جن کی اصلاح مقصود ہے ان تک ہم پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی، یہ جو سجدہ تعظیمی ہے اس کی مکتب تشیع میں کوئی گنجائش نہیں، سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صوفی ازم میں ہے، یہ جو صوفی ازم ہے اس کے بعض گروہوں میں سجدہ تعظیمی چلتا ہے، یہ ادھر سے ہماری تشیع میں آیا، یا ادھر سے جو اہل بیت کے ماننے والے اس طرف آئے انہوں نے ان چیزوں کو ادھر بھی آ کے باقی رکھا۔ ان کے نزدیک ایک حلول کا نظریہ ہے کہ اللہ ولی میں حلول کر جاتا ہے، بس جب اللہ ولی میں آ جاتا ہے تو پھر تعظیماً اسے بھی جھکنا جائز ہو گیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ جب نبی میں حلول نہیں کرتا تو کسی ولی میں حلول کیسے کرے؟ یہ حلول والا نظریہ مکتب تشیع کا نہیں ہے، اسے اٹھائیں اور لے جائیں، جس کا ہے اسی کے پاس رکھیں۔ تو لہذا جب حلول ہی نہیں ہے، جب حلول نہیں ہے تو تعظیم نہیں ہے، جب تعظیم نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی مکتب تشیع میں نہیں ہو سکتا۔ سلطان الانبیاء نے فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا شوہروں کو سجدہ کریں، اولاد کو حکم دیتا ماں باپ کو سجدہ کریں، شاگردوں کو حکم دیتا استاد کو سجدہ کریں، مگر میری مصطفیٰ کی شریعت میں سجدہ فقط اسے ہوگا جسے مصطفیٰ کی جبین جھکتی ہوئی نظر آتی۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ جو منت ہوتی ہے لوگ منت مانتے ہیں، ہمارے بھائی تمام بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، 10ویں کے دن آپ نے یہ موضوع بھی کیا، بات بھی کی، اس پہ اور خلاصہ زیادہ کریں اور اس کی تشریح بھی کریں۔ کیا جو منت مانتے ہیں میں بیمار ہوں شفا پال ہوں میں ہاتھ کھڑی دوں گا کہتی ہوں گا، کیا وہ قید ہونا منت کے تحت کیا درست ہے یا نہیں؟ اس پر آپ تشریف رکھیں، درود بھیجئے محمد والے۔ دیکھیے میں ان چیزوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ سجدہ ہے کہ پہلے اصل چیز جو نکالے نا، جو مین عنصر ہے جسے حتماً ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ وہ چاہے زری کو جا کے کیا جائے، سجدہ وہ چاہے جا کے علم کو کیا جائے، سجدہ یا چاہے جا کے ذوالجناح کو کیا جائے۔ سجدہ جب حسین کو جائز نہیں ہے تو ذوالجناح کو کیسے جائز ہو جائے گا؟ جیسے سید الشہداء کربلا جا کے سجدہ نہیں ہو سکتا تو پلی والے کے فرش پہ ذوالجناح کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جو میری ان تقریروں پہ اشکال کرے نا، میری کل اور پرسوں کی تقریر اسے اٹھا کے بتانا، تعظیم ذوالجناح اور تشبیہات پہ مولوی پہلے بول کے گیا ہے، زبان کھولنے سے پہلے پچھلی 2 تقریریں دیکھے پھر اس تقریر پہ حکم لگائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم جو ہے نا یہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں کہ وہ پڑھیں گے جس پہ آپ راضی ہوں گے، نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ معاشرے میں کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں۔
مثلا میں یہ اپنے حسنین بھائی کی مثال دیتا ہوں، میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، ناراض ہونا ہے تو میں ہی نہیں کوئی کروں. جی حسنین بھائی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ آدھے ہاں جی پڑھا. نہیں پڑھا. کوئی حدیث کی کتاب پڑھی؟ کوئی آپ نے نہیں پڑھی. چند باتیں سیکھی ہیں نا جو ادھر سے مولویوں نے بتائی ہیں. تو جب ایک بندے نے نہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا نہ رسول کا فرمان پڑھا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مولوی غلط کہہ رہا ہے؟ بولو، ضمیر ہے تو بولو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ بھئی وہ بندے اب کہیں گے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں جس نے 5 کے صدقے 5 سال پاکستان میں، 12 کے صدقے 12 سال علی کے دروازے پہ گزارے، اسے پتہ نہیں ہے. جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ کہتا ہے میں عالم مکتب تشیع. ویسے ماشاءاللہ جو آپ کا رواج چل گیا، بننا تو شیعہ قوم نے ایسے ہی ہے. ٹائم تو ایک بڑی تیزی سے جاتا ہے. بہرحال اس پہ پھر کبھی بات کروں گا تو دوبارہ واپس آؤں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز سجدہ ہے. سجدہ کسی صورت میں بھی جو دوست اس طرح کریں ان سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، پیار محبت سے جو اس بندے کو جانتا ہے، جو اس جوان کو، جو اس بزرگ کو جانتا ہے، اس سے کہیں بھائی اگر آپ شیعہ ہیں تو یہ شیعہ طرز زندگی نہیں ہے، اس کام سے رسول راضی نہیں بلکہ رسول ناراض ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ذوالجناح کی عزت و تعظیم ہے، ذوالجناح کی عزت و تعظیم ہے اور ایک سید الشہداء کی عزت و تعظیم ہے. ایک سوار کی تعظیم ہے، ایک سواری کی تعظیم ہے. تعظیم میں فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے یہ سوار کی تعظیم ہے، یہ سواری کی تعظیم ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ جو ہم جائز ہے ہم ذوالجناح کو نکالتے ہیں، کل کی تقریر اپنے ذہن میں رکھے تکرار نہیں کرتا، مگر یہ جا کے جانا اور ذوالجناح کو کوئی چیز شربت سبیل اس ٹب کے اندر ذوالجناح کا منہ جو ہے اس کو جھوٹا کروانا اور یا اس کو غذا کوئی دینا یا اس کے جسم کے کسی حصے کو لینا. اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہیں معلوم ریکارڈنگ ہے یا لائیو چل رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ان چیزوں کے اندر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. بعض ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ خواتین ہیں یا جوان ہیں، وہ جو ذوالجناح ہے اس کا کچھ حصہ زمین پہ گرتا ہے، اس پہ لپک رہے ہوتے ہیں، فلاں ہو رہے تھے. اگر تمہیں تبرک حاصل کرنا بھی ہے، ذات ہدیت فرماتی ہے نیاز حسین کے نام کی دے تاکہ فرق پتہ چلے یہ سوار کی عظمت ہے وہ سواری کی عظمت ہے. ماشاءاللہ 3 شعبان کا جشن ہو رہا ہے اور ذوالجناح کو لے جا رہے ہیں ادھر سے کیک کا افتتاح کرا رہا ہے. بھئی آپ نے ذوالجناح کو اس کی غذا کھلائیں، منت آپ نے مانی ہے، جو مرضی مانی ہے. ذوالجناح ہے وہ جو اس کی غذا ہے اس کو ہے وہ آپ خریدیں، انشاءاللہ اللہ اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے گا. دانہ خرید کے دینا ہے، چارہ خرید کے دینا ہے، اس کو خیال رکھنے کے لیے کوئی مزدور رکھنا ہے جو اس کا خیال رکھے، اس کی تنخواہ دیں. سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے. وہ کام نہ کریں جو کام کرنے سے ہمارے دوست ہم سے دور ہو جائیں. ہمیں ایک لمٹ کے اندر رہیں تاکہ احترام بھی ہو اور ہم دوسروں کو اپنے قریب کرنے کا موجب بنے، ہم اپنے آپ کو دور کرنے کا موجب نہ بنے. اب اگر ہے بھی صحیح تو یہ حسنین صاحب کاٹ دیں گے اسی سے. اب وہ یہ بھی ویڈیو کے پر دیکھو، وہ نعوذ باللہ من ذالک ذوالجناح جو ہے اس کا رفس جو ہے وہ گرتا ہے اور بندے لوگ جو ہے وہ اسے اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ چیز؟ نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں نہ عجیب لوگ ہیں آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. مجلس شبیر میں بانٹا ہوا تبرک لے کے جانا، اسے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ادھر تبرک حسین کے صدقے تقسیم ہوا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، فلان ہے، جو کچھ ہے، تیرا بچہ مریض ہے تبرک کھلا، نیاز کھلا، یہ نیاز کی عظمت ہے، یہ تبرک کی عظمت ہے. جو تبرک کی عظمت ہے اس کی طرف نہیں آتے، جس کی طرف نہیں جانا وہاں دوڑتے ہوئے نظر. کیوں؟ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کوئی نیا کام کرنا. ہر نیا کام کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کوئی کہے کہ بھئی آپ تو مولوی، آپ کا بہت سخت باتیں کر رہا تھا، انہیں کہنا مولوی ساری باتوں میں فقط ایک بات کر رہا تھا کہ ہم نے رہنا ویسے ہے جیسے مصطفیٰ چاہتا ہے.
ہم نے چیزوں کی تعظیم کرنی ہے مگر ویسے کرنی ہے جیسے مصطفیٰ ہمیں تعظیم بتا کے گئے ہیں. جو طریقہ کار جو رویہ ہمیں وہ دے کر نہیں گئے وہاں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ خون جو ہے خون پاک ہے نجس ہے. کوئی بندہ ہے جو کہے کہ میرا خون پاک ہے وہ درود بھیجے پھر اپنے آپ پر. ہے کوئی بندہ آپ میں سے جو ہاتھ کھڑا کرے کوئی سید کوئی ولی کوئی فلان کہ جس کا خون پاک ہو سوائے پیر آصف شاہ سے؟ اٹھا رہے تھے پھر روک دیا. اچھا حسنین صاحب اٹھا رہے تو کیا ہے. تو کوئی بندہ ہم میں سے یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا خون پاک ہے. اگر زنجیر مارے جائیں اور خون نکلے پھر پاک ہے یا نجس؟ جب اس دن پاک ہو جائے گا. یہ جو پھر بندے کہتے ہیں کہ حسین کے صدقے میں نکلا ہوا خون پاک ہے ہر چیز نجس ہے حسین کی نسبت ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے. بھئی حسین کے صدقے روح پاک ہوتی ہے جسم پاک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 14 کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت پیغمبر ہم نے تم سے ہر قسم کی رجس و نجاست کو دور رکھا ہے. مومن موالی حیدر کرار جو درجہ 14 کا ہے وہ اپنے آپ کو دینے کی کوشش نہ کرنا. یہ درد ہے اصل میں. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا یہ در حقیقت میں وہ درجہ 14 کا تھا وہ ہم نے اٹھا کے 10 محرم کو موالیاں نے حیدر کرار کو دیا. اگر موالی کا خون بھی پاک اور 14 کا خون بھی پاک تو فرق کیسے رہے گا؟ ذات ہدیت نے فرمایا دنیا والو تم میں اور میرے 14 میں فرق یہ ہے تمہارے خون نجس ہے تم میں کبھی وضو کی ضرورت کبھی غسل کی ضرورت کبھی کس کی ضرورت. جو ہر چیز سے پاک ہوں وہ میں نے 14 خلق فرما دیا. سرکار 14 کی ذات پہ درود بھیجے محمد علیہ محمد. آخری بات یہاں پہ میں عرض کروں گا اور اس پہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شاہ صاحب نے سوال اٹھایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کام وہ کرنا چاہیے کہ جو 14 نے کیا ہو. کام وہ کرنا چاہیے جو 14 نے کیا ہو. یہ جو زنجیر کی کہتے ہیں کہ یہ جو زنجیر پہنے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم 14 کی امام سجاد کی سنت پہ پہنے ہوئے. کس کی سنت پہ پہنے ہوئے؟ امام سجاد کی سنت پہ. تو یہ امام سجاد علیہ السلام نے خود پہنے تھے؟ پہنائے گئے تھے نا. سنت وہ ہوتا ہے جو امام خود کرے تو جو امام نے خود نہیں کیا بلکہ امام کو تو پسند ہی نہیں تھے کہ میں زنجیر پہنوں. امام چاہتے تھے وہ تو دعا مانگتے تھے کہ پروردگارہ مجھے اس زندان سے نکال. امام چاہتے تھے کہ میں اسی طرح پابند سلاسل ہوں. تو سنت تو وہ ہوتا ہے کہ جو امام نے خود کیا ہو جو مجبوراً کرایا جائے جو کوئی اور کرے تو پھر وہ سنت نہیں ہوگا. اس طرح اگر آپ چل پڑے تو کل کوئی زہر کا پیالہ پینے کا کہے گا امام حسن نے زہر کو زہر دیا گیا تھا لہذا میں امام کی سنت پہ زہر پہ ہوگا. پھر کوئی اٹھے گا وہ اپنے آپ کو خود شہید کر دے گا کہے گا کیوں امام حسین علیہ السلام خنجر سے شہید ہوئے میں بھی اپنے آپ کو خنجر سے شہید کر رہا ہوں. امام کو شہید کیا تھا کسی نے تم بھی اپنے آپ کو حسینیت پہ تیار رکھ. جب کبھی کوئی یزیدی اٹھے سب سے پہلے تجھ حسینی کا سینہ سامنا کرتا ہوا نظر آئے. وہ جو شہادت کی موت ہوگی وہ سنت حسین ابن علی ہوگی. کبھی جلوس پہ قدغن لگے کبھی کوئی علم کو نیچا دکھانا چاہے کبھی کوئی ذوالجناح کی توہین کرے کبھی کوئی اس مقامات پہ مذہب تشیع کی بقا کا مسئلہ ہو پھر گھر میں نہ بیٹھ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے کہے رک جاؤ علم کو ہاتھ نہ لگانا ابھی تک یہ جوان زندہ ہے. وہ تجھے حسین کی محبت میں اٹھا کے جیل میں پابند سلاسل کر دے. وہ جیل میں تیرا ایک ایک لمحہ سنت سید سجاد بنتا ہے. یہ سنت کا مطلب ہے. مطلب سمجھیے کیا ہے. ہاں اب بات آ گئی یہ سنت تو نہیں ہے پھر کیا چیز ہے. میں ہمیشہ اعتدال کی کوشش کرتا ہوں لیکن اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو پہنتا ہے سنت سمجھ کے تو نہیں ہو سکتا.
सुन्नत वाली बात तो खत्म हो गई ना, सुन्नत तो गई खत्म हो गई, सुन्नत तो हो नहीं सकती, आपके सामने अर्ज कर दिया। अब बात ये रह गई है, कोई कहता है कि मैं कड़ी पहनता हूँ कि इससे देख के मुझे इमाम सजाद अलैहिस्सलाम का गम याद आता है, या अयाम आज़ा में कहता है कि मुझे इन्हें देख के इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की असीरी याद आती है। इस चीज को मलहूज़े खातिर रख कर पहनना ठीक तो है, लेकिन वो अपने शब व रोज कैसे गुजारेगा, नमाज की पाबंदी कैसे करेगा, बाकी अहकामात को कैसे करेगा, ये जायज़ तो होगा, लेकिन नीयत ये करना होगी कि इमाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, जो मेरा अपना तरीक़ाकार है, मैं इसे इस तरीक़ाकार को अपना के गम मनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जंजीर बांधने से या रोज़े आशूर अपनी इस तरह की शबी, एक तो रोज़े आशूर इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने जंजीर पहने हुए नहीं थे, लिहाजा अयाम आशूरा में जंजीर का तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनती, अगर हो भी सही तो फिर बाद के दिनों में होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि फिर ये नंगे पाँव चल रहे होते हैं, तो ये जो नंगे पाँव चल रहे होते हैं अयाम अज़ा में गम मनाने के एतबार से तो ठीक है, इबादत भी है, सवाब भी है, लेकिन फिर उन्हीं पाँव के साथ इमाम बारगाह में आते हैं, उन्हीं पाँव के साथ मस्जिद में चले जाते हैं। भाई ये जो आप रोज़े आशूर आप चलो पाक होते होंगे, पूरा पल्ली वाला तो पाक नहीं ना हो जाता, ये पल्ली वाले की गलियां भी पाक हो जाती हैं, रोज़े आशूर सर भी चीज़ें पाक हो जाती हैं, फिर उन्हीं नजिस पाँव के साथ आप बाहर भी आते हैं, फना चीज़ें जाते हैं। तो लिहाजा रोज़े आशूर पाँव के एतबार से, और दूसरा जो जंजीर जनी करते हैं वो उस खून के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज भी पढ़नी चाहिए या नहीं? शाम गरीबा मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज पढ़ने? रोज़े आशूर कितने? नहीं ज़्यादा होंगे, 10 होते हैं। इसके बारे में कभी सोचा है? नमाज क्यों नहीं पढ़ती? और कहेंगे उक्का ही मौलवी साहब एक के पास टूरे नहीं, टूरते ही लगे गए नहीं। तो बात मेरे दोस्तों, मजहब तशय्यो ये मजाली से आज़ा दर हकीकत फिक्र का नतीजा है। हुसैन को रोने वालों की कमी नहीं, हुसैन को होर बनने वालों की कमी। रोने मलाइका रोने वाले मौजूद हैं, दुश्मन रो रहे हैं, दोस्त हिंदू रो रहे हैं, सिख रो रहे हैं, जानवर रो रहे हैं, पत्थर रो रहे हैं, पत्ते रो रहे हैं, पूरी दुनिया हुसैन पे रो रही है। हुसैन को रोने वालों की कमी नहीं, हुसैन को किरदार हुसैनी रखने वालों की कमी है। ये क्या है कि सुबह से लेकर गर्मी इतनी ज्यादा थी, सारा कुछ, सारी गर्मी के सख्त माहौल में मेरा नौजवान 10 घंटे 8 घंटे मातम करता रहा, जंजीर जनी करता रहा, फलां करता रहा। क्या वजह है? उसने वो काम नहीं किया जो जाने से पहले हुसैन ने किया था। गम मनाया आपने, ठीक की, इबादत है, सब कुछ है, मगर नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या सैयद शुहदा ने रोज़े आशूर नमाज नहीं पढ़ी? किसके बाप में जुर्रत है जो कहे करबला में हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी? कह सकता है कि इसमें जुर्रत है, वो ये बात करके फिर अपने आप को मुसलमान रख के बताए मैं उसका मुकाबला करूंगा। हुसैन को बेनमाजी कहकर तो मुसलमान नहीं रह सकता। हुसैन का गम मना के दुनिया वालों को बता, नमाज भी उसी की कबूल है जिसके दिल में हुसैन का गम पाया जाता है। हमने कबूलियत की शर्त पूरी की, और उधर से हमने इधर असल जो फरीज़ा था वो हमने ये असल फरीज़ा जो है वो छोड़ दिया। मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ, अज़ादारी अफजल है या नमाज अफजल है, नमाज अफजल है या अज़ादारी अफजल है। कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सजदे में बिठा रहा है कि हुसैन साबित कर रहे हैं नमाज अफजल नहीं हुसैन अफजल है, फलां जगह आए तो पता चल रहा है ये अफजल नहीं तो ये अफजल है। मेरे भाई ये खिताबाना जुमलात कलमात को अपने पास ले जा। अल्लाह जानता है हुसैन की अजमत क्या है, नमाज जानती है हुसैन की अजमत क्या है। हमने तो देखा रसूल हालत नमाज में हुसैन का तारुफ कराते रहे, रोज़े आशूर अशरे आशूर जाते जाते हुसैन नमाज का तारुफ कराते रहे, दुनिया वालों को पैगाम दे गए नमाज ही हुसैन है, हुसैन ही नमाज है। जुदाई नहीं है, कोई जुदाई नहीं है। ये कौन है लोग हमारे अंदर आ गए हैं कि ये कर दिया ये कर दिया। भाई आपको किसने इजाजत दी है हुसैन और नमाज को जुदा करें? अगर नमाज और होती हुसैन और होता तो रोज़े आशूर जंग रोक के हुसैन को नमाज अदा करने की जरूरत न थी।
بلکہ نماز وہ عظیم اصول ہے جس اصول پہ حسین نے اپنا سر کٹوایا ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے جس پہ سید الشہداء نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہمارے شیعہ ہیں یا سنی، نماز کو کبھی ترک نہ کیا کرو۔ مذہب اہل بیت کو نماز کی ترویج ان سب چیزوں پہ، تجھے نہیں معلوم کہ زہرا کیا کتنا خرچ ہوا ہے کربلا میں اس دین کی بقا کے لیے۔ 7 محرم الحرام ہو گئی، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ باقی بھی اس اعتبار سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ویسے بھی 6 محرم تک مجالس کا سلسلہ گفتگو ہو جاتا ہے، 7 محرم سے تو پھر شہادتیں ہوا کرتی ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔